अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत की जानिब से ये तैयारियां की जा रही हैं कि मिनी बजट जो है उसको लाया जाए और असम्बली से उसे मंजूर करवाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि IMF की शराइत पे जो मिनी बजट लाया जा रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत के टारगेटेड सब्सिडी के प्लान्स हैं। मिनी बजट में IMF की शराइत और हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का इरादा, क्या ये पॉलिसीज़ आपस में तसादुम नहीं रखती? इनके टकराव की वजह से हकीकी रिलीफ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? इस पर डिटेल बात करेंगे। कुछ जस्टिस वजीउद्दीन साहब से मुतालिक भी बात करेंगे और इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से US डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से इनकार किया गया, उसके असरात क्या होंगे, और कुछ मौसम की बात भी करेंगे। ज़ाहिर है मौसमियात की वज़ीर हमारे साथ मौजूद जो हैं। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक पेंडोरा बॉक्स खुला, साबिक मेंबर हैं इनके PTI के जस्टिस वजीउद्दीन साहब, उनकी जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए। जहांगीर तरीन साहब ने तो तरदीद कर दी है। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने कभी भी बनी गाला जो है उसको पैसे नहीं दिए और बनी गाला का खर्च नहीं उठाया है। लेकिन शहबाज गिल साहब ने कहा है कि जो डिस्ट्रक्टिव सोच थी उनकी, ततहीर ज़दा सोच थी उनकी, वो पार्टी में थी। खान साहब ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं, वो करते रहे, लेकिन एक टाइम के बाद पार्टी ने फैसला किया कि वजीउद्दीन साहब को अब इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इरशाद साहब, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब उसी बात के खिफ्त मिटा रहे हैं? देखिए, ये पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं, जज साहब का क्या मौक़िफ़ था और जज साहब फिर क्यों अलग हुए, ये तो शहबाज गिल साहब जाने, जज साहब जाने या इमरान खान साहब जाने। जो बात वजीउद्दीन साहब ने कही थी 50 लाख रुपया माहाना खर्चे की, वो मेरे ख्याल है जचती नहीं थी कम अज़ कम जस्टिस साहब को। एक तो एक नेक नाम और काबिल जज के तौर पर उन्हें कोई ठोस सबूत के बाद सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए जिसका उनके पास सबूत मौजूद हो। और 50 लाख वाली बात जो है बादी नज़र में भी नज़र नहीं आती थी कि खान साहब का बनी गाला का 50 लाख रुपए ख़र्चा हो कैसे गया, हो कैसे सकता है, ये भी एक बात थी। और जब जहांगीर तरीन साहब ने, आजकल जहांगीर तरीन साहब ना तो खान साहब के साथी हैं ना उनकी गुड बुक में हैं, बल्कि उनका तो मेरा ख़्याल है जो अलैग सलैक है वो भी बंद है। मेरी इतला के मुताबिक उनका जो टेलीफोन है वो ब्लॉक किया हुआ है खान साहब ने, वो मैसेजिंग भी नहीं हो सकती। तो उसके बावजूद वो ये गवाही दे रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। पार्टी के लिए जो पैसे खर्च किए जहांगीर तरीन साहब ने, उनकी गाड़ियाँ, उनकी हेलीकॉप्टर, उनके जहाज़, वो खर्च हुए, खान साहब पर भी हुए। लेकिन ये कहना कि वो 50 लाख रुपए जेब खर्च देते थे खान साहब को और खान साहब 50 लाख रुपया खर्च करते थे, तो वो जचती नहीं थी। लेकिन अब तरदीद आ गई है, तो मेरा ख़्याल है अब ये बात तो ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई और बात है जज साहब के पास तो वो मेरा ख़्याल है उन्हें करें, उन्हें हक़ हासिल है, इख्तलाफ करने का भी हक़ हासिल है, तनकीद करने का भी हक़ हासिल है। लेकिन हम ज़रताज गुल साहिबा से पूछते हैं कि ये जो अचानक मुहिम शुरू हुई है खान साहब के ख़िलाफ़ भी, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, और मौजूदा हुकूमत के जो समझ मद्दा हैं या ममदू हैं या उनके बही खा हैं, एक तो ये है कि इसका क्या आप समझते हैं कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है? और अवाम जब तंग हैं, अवाम महंगाई की वजह से तंग हैं, बेरोज़गारी की वजह से तंग हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काबू में नहीं आ रही, बदइंतज़ामी भी मौजूद है, तो हुकूमत की जो कोशिशें हैं उनको धचका नहीं लग रहा है सारी सूरत हाल से कि एक अवाम को शिकायत हैं, दूसरा एक मुखालिफाना मुहिम शुरू कर दी गई है? एक जस्टिस होना कोई मजाक नहीं है, एक रिस्पेक्ट होती है। और वेन यू हैव ग्रे हेयर और आपकी एज इतनी ज़्यादा हो कि आप अपनी सबसे ऐसी एज में हो कि जिधर आपसे हर कोई हया करे, वहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपने ग्रज फ्रस्ट्रेशन की ऐसी बातें सूट नहीं करती हैं। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से करे मैं कि उनके टाइम से इमरान खान की सच्चाई की तो दुनिया भी गवाही देती है। उनके बदतरीन अपोनेंट्स उनके ऊपर कोई भी बात कर ले, लेकिन वो कभी भी उनके ऊपर 1 रुपए का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। और मुझे तो बहुत फख्र है कि मैं टाइम से इमरान खान की काबीना का हिस्सा हूँ, मैं इस पार्टी की लीडर बनी हूँ, मैं उनका बैंड हूँ। जो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला था कि उन्होंने
پاکستان کے پیسے باہر نہیں لے کر گئے تھے، پاکستان کے باہر سے پیسے انہوں نے کمائے تھے کرکٹ میں، وہ پاکستان لے کر آئے تھے. تب انہوں نے سپریم کورٹ میں 23-35 کا پرانی رسیدیں دکھائی تھی، اور جب ہر چیز سال کی کمائی ہے تو وہ رسیدیں مل جاتی ہوتی ہیں، وہاں قطر جانے کی ضرورت نہیں آتا. وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کو آنریبل سپریم کورٹ نے سب سے ہائیسٹ اسکور میں پاکستان کا، اس میں ان کے صادق کو رمین قرار دے دیا. اس کے بعد اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں صرف اس لیے کہ پارٹی میں کسی کو دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی میں کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں. مجھے اس بات کے اوپر بھی فخر ہے کہ یہ کوئی گدی نشینی یا یہ کوئی وراثتی پارٹی نہیں ہے کہ جس نے پرائم منسٹر عمران خان کے صرف فیوریٹ یا ان کے کوئی ایسے لوگ جو ان کے خاندان کے ان کو سیٹیں ملے. یہاں پہ تو فاروق حبیب کو دیکھ لیں، حماد اظہر کو دیکھ لیں، علی امین گنڈاپور کو دیکھ لیں، مجھے دیکھ لیں آپ، میں سے مچھی شہریار حافظ کو دیکھ لیں. ایک ینگسٹر انہوں نے میرٹ کے اوپر انصاف سے فیڈریشن سروس سے انہوں نے پارلیمان میں ان کے جو ہے وہ الیکٹڈ ینگسٹر آئے. جی ٹھیک ہے شاد صاحب، خیر یہ تو پارٹی کا اپنا موقف آ گیا، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو لنڈن گئے تھے تو یہاں پہ کافی قیاس ہو رہا تھا کہ کوئی نیا منصوبہ ہے، مجوزہ منصوبہ جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے سامنے رکھنا ہے. اور اب جب جو کچھ باتیں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی اس میں نئی بات تو نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہی روایتی باتیں ہیں کہ کارکن جو ہیں ان کو چارج کیا جائے، لانگ مارچ کی تیاری کی جائے. دوسری جانب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ 2022 کے اوائل یا آخر میں الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں. نون لیگ کسی نتیجے پہ پہنچ چکی ہے، کسی ایک نقطے پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کا کہ آیا حکومت کو مدت پوری کرنے دینی ہے یا پہلے الیکشن کروانے ہیں؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اب 2023 کا انتظار کیا جائے اور دباؤ یہ ڈالا جائے کہ اگلے الیکشن ان کے نقطہ نظر سے فیئر اینڈ فری ہوں، ان کے اطمینان کے مطابق ہوں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، شفاف الیکشن ہوں. اگر وہ اپنے زور بازو پر جیت سکتے ہیں پنجاب میں تو انہیں ان کی جیت کو ہار میں تبدیل نہ کیا جائے، انہیں ان کے امیدواروں کو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے ڈے پر زبردستی ہروا نہ دیا جائے. میرا خیال ہے اس نتیجے پر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی تو پہلے پہنچ چکی تھی، اب مسلم لیگ نون بھی پہنچ چکی ہے. جو افواہیں یہاں اسلام آباد میں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، افواہیں گشت کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو کوشش ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ تھوڑا سا اپنے موقف میں تبدیلی لائیں اور پارٹی یعنی پارٹی کی طرف سے، پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جی وہ جو یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو اور ISI کو ایک ہی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، وہ ٹریٹ نہ کریں اور شہباز شریف صاحب کو راستہ دیں. تو وہ کوششیں اس حد تک تو کامیاب ہوئی ہیں کہ اب شہباز شریف صاحب کو راستہ مل رہا ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو بیان ہے وہ خاصا اس لحاظ سے برمحل ہے، برموقع ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیدوار شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے. کیونکہ پرویز رشید صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، جاوید لطیف صاحب ہوں اور کچھ لوگ اور جو ہیں وہ اس کیمپ کے سمجھے جاتے تھے جو کہتے تھے کہ جی مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے علاوہ تو سیاست ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہے تو اسی طرح کرنی ہے، ورنہ پھر شہباز شریف صاحب کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے ہمیں کوئی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے اب وہاں ریئلائزیشن موجود ہے. اور ایاز صادق صاحب جو وہاں گئے ہیں تو انہوں نے تو اس بات کی تو تردید کی تھی کہ میں کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیجول قسم کی ملاقات ہوگی اور کیجول یہ سارا میرا وزٹ ہے. تو لیکن جو باتیں ہیں لیکن ارشاد صاحب امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو راستہ مل گیا ہے، اگر شہباز شریف صاحب کو راستہ مل گیا ہے تو وہ غیر مشروط راستہ ملا ہے، یا اس سے پہلے جو ایک اور اٹیمپٹ نون لیگ کی لگتی تھی کہ کسی طرح مریم نواز صاحبہ پہ جو کنوکشن ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ پھر سے الیکشن لڑنے کی اہل ہو جائیں. تو کہ یہ شک بھی اس میں شامل ہے کہ مریم نواز اگر اہل ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر جو کنوکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی لیڈ کریں گی اور شہباز شریف صاحب ثانوی ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں وہ پارٹی کے اندر جو ایک کشمکش تھی میں اس کی بات کر رہا ہوں،
اور اس کشمکش میں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے قانونی. اگر مریم نواز صاحبہ کی کنویکشن کے حوالے سے ساری اسٹریٹجی بنانا کہ وہ کنویکشن ختم ہو جائے گی، وہ ایلیجیبل ہوں گے الیکشن لڑنے کے اور وہی ہماری امیدوار ہوں گی، تو اس وقت تک اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے تجزیے کے مطابق، ہمارے اندازے کے مطابق، تو پھر ہم جو وقت ضائع کریں گے وہ اگر الیکشن اب بہت دور تو نہیں رہا، اگر یہ 23 میں بھی ہوگا تو زیادہ سے زیادہ آپ 1.5 سال لگا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ مریم صاحبہ کی کنویکشن موجود رہے گی. اگر وہ ختم ہو جائے تو اس وقت پھر سوچا جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب کی کنویکشن موجود رہے گی. اگر وہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں پاکستان میں، اتنا بڑا انقلاب آ جائے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنے سارے فیصلے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیں، اور جو ریویو پٹیشن خارج ہو چکے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے جو کیس ہے اس میں ان کا جو ریویو پٹیشن کا حق ہے وہ بھی استعمال کر چکے ہیں اور ان کی نااہلی پر مہر لگ چکی ہے. نہیں تو اس سب کے باوجود ارشاد صاحب، اس سب کے باوجود نے جو بات کل کیا نواز شریف صاحب خود بھی پھر سے وزارت عظمیٰ کے حاجہ صاحب نے جو متمنی کل ہیں؟ بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو شاہد خاقان عباسی بات کر رہے ہیں وہ ایک ریئل سچویشن پیش کر رہے ہیں، جو اس وقت سٹیٹس ہے اس کی روشنی میں وہ بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو اسی طرح ہی لینا چاہیے. جی ارشاد صاحب، جو آپ نے قانونی بات کی ہے کہ ریویو پٹیشن بھی ان کی خارج ہو گئی ہے، اس سب کے باوجود کیا نواز شریف صاحب ابھی بھی کسی اور راستے کی تلاش میں ہیں اور وہ خود بھی وزارت عظمیٰ کے اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں اور متمنی ہیں اس بات کے؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ کو لگی ہوئی. یہ ایک دفعہ اقتدار کا مزہ جو ہے، اقتدار کا نشہ چڑھ جائے تو وہ اتنی جلدی پھر چھٹتا نہیں ہے. تو وہ سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ نواز شریف صاحب جو ہیں، دیکھیں پہلے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے. 93 میں مجھے یاد ہے انہوں نے باقاعدہ خود اعلان کیا تھا کہ اگلا امیدوار میں نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد وہ 97 میں وہ امیدوار تھے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پارٹی کا اصرار ہے. پھر یہ 2013 میں انہوں نے خود، ان کا بیان موجود ہے کہ جی میرا تو دل نہیں کرتا تھا لیکن وہ حالات ملک کے ایسے ہیں. تو وہ جب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں وہ ان کی خواہش تو ختم نہیں ہو سکتی. ہاں البتہ اگر وہ موجود رہتی ہے ان کی نااہلی، تو اس کے بعد پھر وہ مریم کے بارے میں شہباز شریف صاحب کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں. لیکن اب بظاہر لگ رہا ہے، لیکن یہ سارا ہم اس مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں 22-23 میں، اور ان الیکشن میں مسلم لیگ جیت کر آ رہی ہے، اور پھر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ امیدوار وزارت عظمیٰ کا کون ہوگا. لیکن ابھی تو 1.5-2 سال پڑے ہوئے ہیں. کچھ معلوم نہیں کہ اگر یہ مسلم لیگ نون کے اندر کا اختلاف اسی طرح برقرار رہتا ہے اور ان کے جو نیریٹو ہے اس میں ایک کلیئرٹی نہیں آتی، وہ اسی طرح ہی دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتے رہتے ہیں، تو پتہ نہیں 23 میں ہوگا کیا، نتائج کیا نکلیں گے، کون امیدوار ہوگا کون نہیں ہوگا. جو پارٹی اکثریت حاصل کرے گی اسی کا ہی امیدوار وزیر اعظم بنے گا نا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے US سمٹ میں پاکستان کے انکار سے متعلق بات کریں گے. نجم الدین شیخ صاحب سفارتکار سابق سیکرٹری خارجہ میں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے نجم الدین شیخ صاحب نے. آپ سفارتکار ہیں، سابق سفیر رہے ہیں امریکہ میں، اس کے ساتھ ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں، بین الاقوامی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب US ڈیموکریسی سمٹ میں پاکستان کی جانب سے شرکت نہیں ہوئی، پاکستان نے انکار کیا. وائٹ ہاؤس نے بھی ایک بیان جاری کیا کہ جو ممالک شریک نہیں ہو سکے ان کے ساتھ تعلقات ویسے ہی رہیں گے. لیکن در حقیقت ایک نئے بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کیا یہ اندیا ہے کہ انڈائریکٹلی پاکستان نے اپنا جھکاؤ اس بلاک کی طرف شو کر دیا ہے؟ اور پاک امریکہ تعلقات پہ ارشاد صاحب اس کے کیا اثرات ہونے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک مشکل فیصلہ تھا میرا خیال ہے.
کیونکہ ہم روایتی طور پر امریکہ کے حلیف بھی رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارا تعاون ہر شعبے میں رہا ہے، امریکہ سے ہم نے مفادات لیے ہیں اور امریکی مفادات کا تحفظ بھی کیا ہے، لیکن اس وقت ہماری جو مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، ادارے ہیں، ریاست ہے، میرا خیال ہے طے کر چکی ہے کہ ہمارا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے، امریکہ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور افغانستان کے ایشو پر جو ہم نے فیسلیٹیٹ کیا، جس انداز میں ہم نے مدد کی امریکہ کی، جواباً اس خیر سگالی کا مظاہرہ امریکہ کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ تو ایک مشکل فیصلہ تھا، یا تو ہم امریکہ کو خوش کرتے، اور چین کے حوالے سے آج کل ان دنوں میں پچھلے 1-1.5 سال سے امریکہ کا جو امریکہ کی جو پالیسی نظر آ رہی ہے، تائیوان کو جس طرح سے وہاں مدعو کیا گیا ہے، چین کو مدعو نہیں کیا گیا، روس کو مدعو نہیں کیا گیا، تو یا تو ہم وہاں کھڑے رہتے جہاں پہلے تھے، یا پھر ہم فیصلہ کرتے جس طرح 1964 میں ہم نے فیصلہ کیا چین کے حوالے سے، اس سے پہلے ہم نے چین کے حوالے سے 1-2 مواقع پر فیصلہ کیا، تو اسی طرح کا ہم نے فیصلہ کیا ہے میرا خیال۔ اب دیکھیں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی کی طرح کا انتقامی ذہن رکھتا ہے، لیکن نجم الدین شیخ صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ان دنوں یہ فیصلہ ہوا ہے جب عمران خان صاحب کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو صف بندی ہو رہی ہے ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، تو شیخ صاحب یہ ہم نے ایک بلاک کو چنا ہے یا یہ ایک وقتی پالیسی ہے اور آئندہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے جیسے ماضی میں تھے؟ دیکھیے، اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے چین کے ساتھ اپنا ساتھ دکھایا ہے، اور اس کا چین نے اعتراف کیا، کیونکہ ان کے جو وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن تھے، انہوں نے پاکستان کو اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ چین کا آئین برادر ہے پاکستان۔ تو یہ واضح ہے کہ ہم نے چین کے لیے، اگر چین کے کہنے پہ نہیں تو چین کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سمٹ میں حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ رشتہ صحیح چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اقتصادی وجوہات بھی ہیں، اور علاوہ سیاسی وجوہات کے علاوہ افغانستان کے سلسلے میں ہمارے اپنے جو ضروریات ہیں، اس کے لیے ہم امریکہ کے ساتھ رشتے کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے دیکھیے کہ سرمایہ کاری کے سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ امریکن انویسٹر یہاں پہ آئے، اور امریکن انویسٹر اور ہمیں وہ مشورہ ملے کہ ہم کس قسم کی چیزیں کریں جس سے یہ یہاں پہ سرمایہ کاری زیادہ آسان ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں IMF امداد کرے گی، ورلڈ بینک امداد کرے گی، اور دونوں میں ایک رول ہے، ایک کردار ہے امریکہ کا جس کو بھولا نہیں جا سکتا۔ دوسرا کہ ہمیں جس سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وہ چین سے آ سکتی ہے ضرور، لیکن امریکہ سے بھی آ سکتی ہے، یورپ سے بھی آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ اس قسم کا رشتہ رکھنا ہے۔ تیسرا کہ ہمارے بہت بڑی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس ابھی کنسیشن ہے یورپین یونین کے سلسلے میں، اپنے تجارت کے سلسلے میں، ہمارے ایکسپورٹس کے سلسلے میں، اس کو جاری رکھا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ مغرب کے ساتھ، یعنی سر فہرست امریکہ لیکن اس کے ساتھ یورپ، وہ اس نوعیت کا رہے کہ ہماری یہ جو ابھی فیسلٹی ہے وہ جاری رہے اور آگے بڑھانے کے ہمیں موقع ملے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رشتہ ضرور، چین ہمارا جیسے انہوں نے، ان کے اسپوکس پرسن نے کہا، وہ ہمارے آئین بردر ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہمارا جو رشتہ ہے اس کو بڑھانا ضروری ہے۔ اخرج اگر ہم 222 کروڑ لوگ ہیں، آج کل تو ہم 24 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں
اور ان کی جو ایگریکلچر شیخ میں صاحب اور چیزوں شیخ صاحب ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ یہ کہتا رہا جب پاکستان کو امداد کی ضرورت ہوتی تھی یا قرض کی، تو وہ کہتا تھا کہ چین سے آپ قرض کیوں لیتے ہیں، آپ ہم سے گرانٹس کیوں نہیں لیتے، لیکن چین کی جانب سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ کبھی سننے کو نہیں ملی۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا، آپ سمجھتے ہیں اس میں چین کی کسی حد تک ڈیمانڈ بھی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں جا رہا یو ایس ڈیموکریسی سمٹ میں؟ اور دوسرا، آپ نے آسائشوں اور سہولتوں کا ذکر تو کیا، لیکن جو چیلنجز ہیں ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے، اگر پاکستان جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتا اور کسی ایک جانب جھکاؤ کا اظہار کر دیتا ہے، تو پھر ان ایف اے ٹی ایف جیسے معاملات کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سیاسی رنگ دیں، اور اس میں سیاسی پہلو ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہے، جو اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں، جو آپ کے پاس فائنینسنگ ٹیررزم کے لاز ہیں، ان کو آپ پکا کریں اور اس میں کنوکشنز کریں۔ دیکھیے، یہ کہنا ہے کہ صاحب ہمارے پاس دنیا ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہے کہ وہ ہم پہ یہ لاگو کر رہی ہے، جبکہ ہم نے اتنے شرائط پورے کر دیے ہیں، کچھ تھوڑے سے رہتے ہیں، اس میں ہمیں یہاں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا ہماری طرف سے غلط ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل جتنا فیوریبل ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جو شرائط ہیں جو ہم پہچانتے ہیں، جو کہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ہم پورا کریں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کنوکشنز نہیں ہو رہی ایف ای ٹی ایف اس منی لانڈرنگ کے سلسلے میں، اگر منی لانڈرنگ کے سلسلے میں اور فائنینسنگ ٹیررزم کے سلسلے میں ہمارے ہاں کنوکشنز نہیں ہوئی ہیں، تو ہم دنیا کے ساتھ اس پہ بحث کرنے کی صلاحیت ہماری کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہے کہ کیا جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی اور جو ہمارے اپنے مفاد میں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، یا کسی وجہ سے ان پہ ہماری طرف سے پوری توجہ نہیں دی جا رہی۔ شیخ صاحب، جو صورتحال ہے اس وقت خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، اگر کوئی ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے امریکہ کی طرف سے یا چائنا کی طرف سے کہ جی یا تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں یا دوسرے بلاک میں جائیں، جو بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم باقاعدہ ایک کلیئر کٹ پوزیشن لے سکیں کہ ہم جی چین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور پھر ان پابندیوں کا یا ان مشکلات کا سامنا کر سکیں جو ہمیں دوسرے بلاک کی طرف سے پیش آ سکتی ہیں؟ اس پوزیشن میں ہم سیاسی سطح پر، ہم مالیاتی سطح پر اور معاشی سطح پر اور عسکری سطح پر اس قابل ہیں؟ نہیں، دیکھیے، یہ سوال حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو اس قسم کی چوائس نہیں دے گا کہ یا آپ ادھر آئیں یا آپ ادھر آئیں۔ اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے، امریکہ کو پتہ ہے افغانستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں پاکستان کی امداد پاکستان کے بغیر وہاں پہ کوئی چیز کی نہیں جا سکتی جس سے وہاں پہ ایک بڑی کلیمٹی نہ آئے، بڑا قہر نہ آئے، اور اس کی جوابداری امریکہ چاہتا ہے کہ ان پہ نہ پڑے، دنیا ان کو نہ ٹھہرائے جوابدار کہ افغانستان میں 92 یا 96% لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور اس کی جوابداری امریکہ پہ پڑی۔ وہ امریکہ نہیں چاہتا۔ امریکہ کو بھی اپنی امیج کا بھی خیال ہے، اور اس کے لیے وہ آپ کے ساتھ چاہیں گے کہ تعاون ہو، کہ آپ کے ذریعے یا آپ کے ساتھ مل کے وہ افغانستان میں کچھ سدھارا لانے کی کوشش کریں، اور آپ کے ساتھ مل کے شاید یہ بھی کریں کہ یونائٹڈ نیشنز افغانستان مشن جو ہے، یوناما جو ہے، اس کے لیے کوئی راستہ بنایا جائے کہ اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان میں، وہ افغانستان کے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو جوابداری سونپی جائے۔ یہ میرا کہنا ہے، اوروں کا کہنا نہیں ہے کہ ابھی طالبان سے کہا جائے کہ صاحب آپ کچھ دن کے لیے صرف آبزرورز رہیے، صرف سپروائزرز رہیے، اور جو دیکھ بھال ہے وہ یوناما کو کرنے دیں، اور وہ اپنے پڑوسی ممالک سے، ازبکستان سے، کرغزستان سے، پاکستان سے ماہر جمع کر کے اور حکومت چلانے کی صلاحیت پیدا کریں، اور جب تک کہ وہ پیدا ہوتی ہے تب تک طالبان
ایک طرف کھڑے ہو کے اور ان کو آگے بڑھنے دیں. طالبان نے کچھ چیزیں کی ہیں جو کہ صحیح ہیں, لیکن ابھی بھی وہ دنیا کی جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ وہ پورے نہیں اتر رہے, اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ اتریں. لیکن یہ میری نظر میں یہ ان کے لیے حل اچھا ہے کہ اس وقت ہم گورننس نہیں کریں گے, ہم گورننس کو سپروائز کریں گے. اب اس طرف چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھیں گے. لیکن اس وقت تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے OIC شیخ کی صاحب میٹنگ. اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک تو اس کے افغانستان کے شیخ صاحب فنڈز جو ہیں وہ منجمد کیے ہوئے ہیں, فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے $9 ارب. دوسرا پابندیاں بھی برقرار ہیں جو UNO کی تھیں کچھ, اور جس کی وجہ سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ کیش فلو کا پیش آ رہا ہے کہ بینکس وہاں کام نہیں کر رہے اور بینک ٹرانزیکشن ہو نہیں رہی ہیں. اگر تھوڑی سی خوراک پہنچ بھی جائے, ادویات بھی پہنچ جائیں, لیکن اگر تنخواہیں نہیں ملتی, معاشی جو سرگرمیاں جاری نہیں ہوتی, تو کیا اس صورت میں افغانستان سروائیو کر سکتا ہے؟ اور امریکہ اس طریقے سے ہمارے ہاتھ نہیں مروڑ رہا, بازو نہیں مروڑ رہا؟ دیکھیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی تو مسئلے ہیں جن کا اقوام متحدہ نے واضح طور پہ نہ صرف اقرار کیا ہے لیکن ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس میں تبدیلیاں لائے جائیں, اور کسی طرح ابھی بینکنگ چینلز کو ریوائیو کیا جائے. امریکہ سے کہا ہے کہ جو بھی آپ سینکشنز لگاتے ہیں بینکنگ پہ وہ ہٹائیے, کہ جو وہاں پہ پیسے پہنچ سکیں اور وہاں پہ بینکوں کو پھر سے ریوائیو کیا جا سکتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغان جن کے پاس پیسے ہیں بینک میں, وہ بینک میں سے پیسے نکال نہیں سکتے کیونکہ بینک کے پاس پیسے دینے کو نہیں. تو یہ چیزیں ہیں اور یہ بہت بڑے مسئلے. اس میں ان مسئلوں میں پہلے میں جو OIC کا ذکر کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ OIC کی جب یہ میٹنگ ہوگی تو آپ نے نمائندے باقی جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں ان سب کو آپ نے بلایا ہے. امریکہ شرکت کرنے کو تیار ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ اس کی ڈیلیگیشن آئے گی, اور یہ وقت ہوگا کہ سارے اسلامی ممالک کہیں کہ صاحب یہ ہمارے لیے اور دنیا کے لیے بہت برا ہوگا اگر ایک مسلمان ملک کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو. اور مجھے امید ہے کہ اس کانفرنس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلیں گی جس سے یہ آپ $9 ارب کی بات کر رہے ہیں, $9 ارب کے علاوہ جو ابھی ورلڈ بینک نے IMF نے نئے پیسے ریزرو کیے تھے جو کہ دینے تھے ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ ہے, وہ $9 ملین تو وہاں ہیں, $9 بلین تو وہاں ہیں. لیکن یہ جو ورلڈ بینک نے دوسری انسٹالمنٹ, IMF نے جو دوسری انسٹالمنٹ جاری کی تھی وہ پیسے بھی ہیں. جرمنی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, جرمنی نے کچھ پیسے وہ ریلیز کی اور اقوام متحدہ کے حوالے کیا. بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب, یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے, بہت شکریہ. نجم الدین شیخ صاحب سابق سیکریٹری خارجہ ہم سے کر رہے تھے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جو افغانستان ہے اس میں طالبان حکومت کی ہی مدد کی جائے تو وہاں پہ انسانی المیہ جو ہے وہ جنم نہ لے, یا پھر UN مشن کے سپرد کر دیا جائے افغانستان کو. یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. ایک بریک کے بعد کچھ صحت سے متعلق, محکمہ صحت سے متعلق اور بالخصوص محکمہ صحت سندھ سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے, سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب آج جو معاملہ ہے, جو مدعا ہے ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو وزیر صحت ہیں سندھ کی عذرا پچیہو صاحبہ, ان کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی انسٹیٹیوشنز کو کہ آپ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, پہلے جو ان کا میرٹ تھا وہ 65% مارکس تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں 65% مارکس لیے ہوں, لیکن اب ان کو 50% کر دیا گیا ہے. ہم نے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی عذرا پچیہو صاحبہ سے بھی کہ وہ اپنا موقف دیں. جو قاسم سومرو صاحب ہیں, سراج قاسم سومرو صاحب جو پارلیمانی سیکریٹری بصحت ہیں, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے موقف نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن ارشاد صاحب میرٹ اگر گرا دیا جائے تو جو قابلیت اور استعداد ہوگی ڈاکٹرز کی وہ بھی کیا اوپر جائے گی یا وہ بھی گرے گی؟
یہ بظاہر ناقابل فہم ہے، یا تو میڈیکل کالج اتنا زیادہ ہو گئے ہیں سندھ میں کہ میرٹ گرانا پڑ رہا ہے کہ طالب علم داخلے کے لیے دستیاب ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اتنا زیادہ جو بورڈز ہیں امتحان لینے والے انہوں نے اتنا سخت کرائٹیریا کیا ہے کہ اب مطلوبہ معیار تک پہنچنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے اگر آپ میرٹ گرائیں گے تو صلاحیت کار گرے گی، اہلیت گرے گی، کمپرومائز ہوگا، اور پھر ایک طب جیسے شعبے میں جن لوگوں نے ڈاکٹر بننا ہے، لوگوں کی جان سے کھیلنا ہے، صحت سے کھیلنا ہے، ان کو تو معیار بڑھنا چاہیے داخلے کا، زیادہ سے زیادہ میرٹ بڑھانا چاہیے، نہ کہ کم کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے تیسے لوگ وہ امتحان پاس کر کے، ٹیسٹ پاس کر کے پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کا معیار تعلیم بھی گرے گا، معیار صحت بھی گرے گا، اور نتیجے میں عوام کو تکلیف بھی ہوگی۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر کیسس راج صاحب موجود ہیں، یہ انڈیپینڈنٹلی ایک رائے دے سکتے ہیں کہ اس میرٹ گرانے سے کیا فوائد ہوں گے حکومت کو یا عوام کو یا میڈیکل کالجوں کو، اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں صحت شعبے کو۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں تفصیل سے بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور میڈیکل ایجوکیشن ہمارے ملک میں بہت زیادہ ڈیٹیریٹ کر گئی ہے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہم ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنٹیج نیچے گراتے ہیں تو یقیناً آپ آگے چل کے پھر اور مزید پرسنٹیج گرائیں گے، یا اپنے 50 پہ ایڈمیشن کر رہے ہیں، پھر آگے آپ 33 مارکس پاسنگ مارک پہ پھر آپ اس پہ ایڈمیشن کریں گے، تو یہ یقیناً وہ لڑکے بھی آئیں گے جنہوں نے ویسے بھی ہمارا معیار جو ہے تعلیمی معیار بہت زیادہ گر چکا ہے، میٹرک اور انٹر کا بہت زیادہ، لیکن ہمیں اس کو بجائے امپروو کرنے کے ہمیں گرانا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری کچھ جو ہے وہ پاکستان میڈیکل کمیشن اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان کا یہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے یہاں صحت کے سسٹم کو خراب کریں گے، اور میڈیکل کی تعلیم جو ہے وہ خراب ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی قانون، اب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو ختم کر کے پی ایم سی بنا دی گئی، تو ٹھیک ہے، لیکن پی ایم سی بنانے سے پہلے اچھی طرح سے مشاورت کر لیتے، جو بھی یہ جو قانون بنایا گیا اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بناتے، جس طرح سے اور ملکوں میں ہوا ہے، کوئی بھی قانون لاتے ہیں اس کو 4 سال 5 سال کے لیے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ طب کے شعبے پہ تو بہت سے پہلو ایسے ہیں جن پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس معاملے پہ اسپیسیفکلی دیکھا جائے، پی ایم سی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں دیٹ از 65%، پہلے سندھ میں بھی 65% ہی تھا، اب اس کو 50% کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ ادارہ جاتی معاملات، تضاد، تناؤ، یہ تو چل رہا ہے، لیکن جو اب ڈاکٹر نکلیں گے اس کے بعد، یہ کس کو نوازنے کی کس کو کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ڈاکٹر اس کے بعد نکلیں گے اس میرٹ پہ، وہ ان کی قابلیت پہ تو سوال اٹھے گا نا۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی نوازش سے مستقبل جو ہے اس کو نقصان دیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کی بات سے بالکل میں نے پہلے بھی ایگری کیا ہے اور ابھی بھی ایگری کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم صرف اس بات کو نہ نوٹ کریں، ہم اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ یہ دن ہو کیوں رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے جو ہم نے جو ہمیں اپنی معلومات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی پی ایم سی نے جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام لیا، وہ اس پہ ان کو شکایت یہ ہوئی کہ صاحب وہ سلیبس کے بغیر آیا، بہت سے لوگ فیل ہو گئے، اور میڈیکل کالج جو سندھ کے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن جو ایلوکیٹڈ سیٹس ہیں اس سے بہت کم ہوا ہے، تو یہ ڈاکٹروں کی کمی ہو جائے گی ایز پر دی ہیلتھ منسٹر صاحبہ، جو کہ سندھ کی جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ عذرا پیچوہے نے کہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست بھی ہے کہ جب آپ نے میڈیکل کالج کو کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن جب آپ میڈیکل کالج کھلا ہے تو اس میں آپ نے سیٹ بھی ایلوکیٹ کر دی ہے، 100 سیٹیں، 150 سیٹیں ہیں، تو اس کو تو ظاہر ہے جو میڈیکل کالج کے لوگ ہیں، جو آنرز ہیں، جو کہ چلانے والے ہیں، وہ تو یہی چاہیں گے کہ اس کو آکوپائی کیا جائے۔ اب جب وہ اس کا سسٹم 65% پی ایم سی نے رکھ دیا
تو یقیناً وہ بہت سے لوگ نہیں آ سکے سندھ میں، باقی جگہوں پہ پنجاب میں اور جگہوں پہ تو آگے بلوچستان اور سندھ میں یہ پرابلم ہوئی، تو حکومت سندھ نے یہ طریقہ اختیار کیا. اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر پی ایم سی جو ہے یہ سب کو ملا کر، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ رکھیں، پروونشل گورنمنٹ کو بھی ساتھ رکھیں اور ایک مشاورت سے ایک چیز بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھا رہے گا. ورنہ ابھی دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک اپنا میڈیکل کونسل بنانا شروع کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے میڈیکل کونسل سے رجسٹرڈ کروائیں گے، پاکستان سندھ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کریں گے. تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. ملک میں ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک جو ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ایک کونسل ہونی چاہیے یا ایک کمیشن ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز کہ صوبائی لیول پہ، پروونشل لیول پہ کونسل کا کھل جانا اور پھر اس طرح کے فیصلے پھر ظاہر ہے وہ کیے جائیں گے. تو باٹم لائن یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم سی کے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ صاحب یہ کیا بات ہے، اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے. اب آج 50% ہے، کل کو کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ لے کے 40% کر دے گی، تو یقیناً یہ معیار گرے گا، یہ معیار کوئی اچھا تو نہیں رہے گا. ہونا یہی چاہیے کہ ابھی بھی جو ہمارے میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو پبلک سیکٹر کالجز ہیں، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے کالج ہیں، وہ ابھی بھی بہت اچھے، جو ابھی این ایل ای کا رزلٹ دیا ہے انہوں نے، جو پی ایم سی نے، پاکستان میڈیکل کمیشن نے ابھی کل جو رزلٹ دیا ہے، اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو کالجز ہیں اس میں اچھے پرسنٹیج جو ہے گورنمنٹ کے بچوں نے لیا ہے. تو کہنا میرا یہی ہے کہ یہ کنسنسس ڈیولپ کرے. میڈیکل ایجوکیشن ہمارے یہاں دن بدن ڈیٹوریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پراپر طریقے سے کنسنسس ڈیولپ کر کے میڈیکل کالجز کی انسپیکشنز کرنے ہوں گے. آپ کو میڈیکل کالجز کی ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب یہ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ایم سی نے یہ جو حالیہ امتحان لیا اور جس سے پنجاب میں بھی بہت شکایات ہوئیں کہ پہلے کہا گیا، ان سے فیس لی گئی کہ جی آپ کو ہم موقع دیں گے، ریہرسل کرائیں گے، پھر ریہرسل کرائے بغیر جو ریہرسل کے لیے بچے بلائے گئے تھے ان سے کہا کہ یہی آپ کا فائنل ایگزام ہے، اور اس کے نتیجے میں بچے ہارٹ بھی ہوئے یا مظاہرے بھی ہوئے. تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو پی ایم سی کو اپنا ڈھانچہ درست کرنا چاہیے، اپنا سسٹم درست کرنا چاہیے، صوبوں کے اعتماد میں لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس بات سے متفق کرتے ہیں کہ میرٹ کسی صورت گرانا نہیں چاہیے، اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ بالکل عارف بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جب پی ایم ڈی سی تھی، جب پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھا، اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس ادارے کو ایک ٹرانسپیرنٹ، انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس باڈی ہونی چاہیے جو اپنے فیصلے خود کرے اور میرٹ کی بنیاد پہ کرے. ہمارے ملک میں میرٹ کا تو کہیں پر بھی کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ وداؤٹ میرٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیٹوریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیے، جو ہم بار بار پی ایم سی کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، پی ایم سی نے وہی کیا کہ جو ایم ڈی کیٹ کے جس ایجنسی کو ایگزام لینے کے لیے دیا تھا وہ کینسل ہو گیا. انہوں نے خود ان کو کینسل کیا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اور ہیں جو کہ ایک ملتان کا ایگزام انہوں نے کینسل کر دیا. تو یہ سب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نے بار بار مشورہ یہ دیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ اور اسٹیک ہولڈرز کو آپ ساتھ رکھیں، ان کی مشاورت سے کریں. ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی پرابلم ہوگی اس کو سالو کریں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میڈیکل ایجوکیشن کی جو ترقی ہونی چاہیے، میڈیکل ایجوکیشن کا لیول بڑھنا چاہیے. آپ کے پاس کوالٹی ڈاکٹرز ہونے چاہیے کہ تاکہ یہ اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مریضوں کا علاج انہوں نے جا کے کرنا ہے، بیمار لوگوں کا علاج کرنا ہے. تو اگر وہ ڈاکٹر ہی پراپر نہیں بنے گا تو پھر وہ کیا لوگوں کا علاج کرے گا؟ جو آج کل ہمارے یہاں یہی بنیادی ڈاکٹر صاحب یہی بنیادی پوائنٹ ہے ہمارا، جس کے لیے ہم نے آپ کو بھی مدعو کیا، آپ کو زحمت دی کہ اگر اسی طرح میرٹ گراتے رہے تو آپ کی جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے جس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ تو سائیڈ لائن ہو جائے گی، لیکن کم نمبروں والے لوگ پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشن سے پڑھ لیں گے اور پھر کوالٹی جو ہے وہ ایک کویسچن مارک رہے گی. بہرحال ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ارشاد کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.